नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। जी आज इंशाल्लाह जो है सूरतुल हज की आय नंबर 5 से शुरू करेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा सा देखें कि लास्ट टाइम जो हमने 4 आयात पढ़ी थी उनका थोड़ा सा खुलासा देखेंगे। बेसिकली ये सूरह जो है अम, तकवा से शुरू होती है, यानी तमाम इंसानों को इस बात का डर दिलाया गया कि वो तकवा इख्तियार करें। और ये कि किस तरह से तकवा इख्तियार करें कि इस दुनिया में जो है अपने रब की फर्माबरदारी को इख्तियार करें, उससे डर कर जो है अपने रब की फर्माबरदारी इख्तियार करें। और ऐसा क्यों करें? क्योंकि क्या है कि उनको एक ऐसे दिन का सामना करना पड़ेगा जो कि बहुत ही अजीम है। और वो अजीम किस तरह से है कि उस दिन जो ज़ल्ज़ला आएगा वो बहुत बड़ा है, यानी क़यामत का ज़ल्ज़ला जो कि इंसानों को देखना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा, वो बहुत ही बड़ा है। और उस बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़े दिन में से इंसान जो है बखूबी उसमें से गुजर जाए तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? इत्तकू रब्बकुम, अपने रब का तकवा इख्तियार करे। यानी क्या है कि अपने रब की फर्मा बरदारी में ये जिंदगी गुजारे, ना कि बागी बनकर, नाफरमान बनकर। और ये कि ऐसा करना क्यों जरूरी है कि क्या होता है कि दुनिया में इंसान जितने भी गलत काम करता है उसकी बुनियाद क्या होती है कि या तो इर्द गिर्द की मोहब्बतें होती हैं जिनकी वजह से इंसान अल्लाह सुब्हाना तआला की नाफरमानी कर देता है। तो ये बात भी यहाँ पर बहुत वाज़ेह कर दी गई कि दुनिया की वो मोहब्बतें जो कि हमें लग रहा है कि बहुत डीप हैं और बहुत ज्यादा हैं, और कभी हमें लगता है कि वो कभी कम नहीं होंगे और वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो वो मोहब्बतें भी हमसे अनजान हो जाएंगी। और उनमें सबसे जो सच्ची और डीप मोहब्बत जो कि हम सब बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो माँ की मोहब्बत होती है। तो उसी के एग्जाम्पल दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उस दिन माँ भी क्या होगी, और स्पेशली वो माँ जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, यानी दूध पिलाते हुए उसकी मोहब्बत जो है ना इंतहा पे होती है कि हर चीज हर काम को पीछे छोड़कर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। तो वो माँ भी जो है अपने बच्चे को भूल जाएगी और उससे बिल्कुल अनजान हो जाएगी। और ये कि हमल वाली अपना हमल गिरा देगी, और लोग जो है उस दिन की जो शिद्दत है और अल्लाह सुब्हाना ताला के अजाब की जो शिद्दत है उसको देखकर कैसे होंगे? सुकारा, जैसे कि नशे में होंगे। हालांकि एक्चुअल नशे में नहीं होंगे, लेकिन क्या है कि उस शिद्दत से उनकी अक्लें जो है ना वो बिल्कुल जवाब दे जाएंगी। और क्या है कि यानी आखिरत से हमें जो है बाखबर किया जा रहा है, और उसकी तैयारी के लिए जो टिप दी जा रही है वो क्या है? इत्तकू रब्बकुम, कि अपने रब का तकवा इख्तियार करके जो है जिंदगी बसर करो। लेकिन क्या है कि शैतान वार करता है, और ये कि जो उसका वार होता है वो कहाँ से आता है? क्योंकि दोनों चीजें जो ना आपस में बड़ी कनेक्टेड हैं, कि आखिरत का इकरार करना और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना। यानी जो शख्स जो है अपने आप ने सेल्फ पे कंट्रोल नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि नहीं, मुझे जिस तरह मेरा दिल चाहता है मैं वैसे ही अपनी जिंदगी को गुजारूं। और वो ये नहीं चाहता कि अच्छा कोई उसका हिसाब किताब ले, कोई उससे पूछे, उसकी पूछ गिछ हो, कोई पूछने वाला हो, कोई उस पर अपनी जबरदस्ती जो है अपनी मर्जी जो है मुसल्लत करने वाला हो कि ऐसा करो या ऐसा नहीं करो। तो ऐसा शख्स जो है वो क्या करता है, क्योंकि ये दोनों चीजें साइड बाय साइड नहीं चल सकती। या तो आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे या फिर आखिरत का इकरार करेंगे। अगर आप आखिरत का इकरार करते हैं कि यस आखिरत होगी, हिसाब किताब होगा, तो फिर इंसान अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता। फिर डेफिनेटली उसको अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन शैतान क्या है कि किस तरफ से आता है कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात की तरफ ले जाता है। और ये कि इंसान इस मामले में कि आखिरत कायम होगी झगड़ा करता है, बगैर जाने झगड़ा करता है, और अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के बारे में, उसके अहकामात के बारे में झगड़ा करता है और आखिरत का इनकार करता है। और इसकी रीज़न क्या होती है
کہ جب اسے لگتا ہے کہ اچھا آخرت کا اگر اقرار کرتا ہے تو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، تو اسے اس کا سولوشن یہی لگتا ہے کہ اچھا اگر میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے تو پھر مجھے اس بات کا انکار کرنا پڑے گا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے. تو فائنلی وہ کیا کرتا ہے، اپنی خواہشات سے مجبور ہو کر جو ہے آخرت کا انکار کر دیتا ہے. اور کیا ہے کہ شیطان جس شیطان کو فالو کر کے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے، تو وہ شیطان کیسا ہے، ہر خیر سے خالی ہے. اور ایسے شیطان کی یعنی پیروی کر کے اس کے لیے کیا چیز گارنٹیڈ ہو جاتی ہے کہ وہ شیطان، اس شیطان کا جو بھی دوست بنے گا، جو بھی اس کو فالو کرے گا، جو بھی اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، تو ایسے میں وہ شیطان ہر صورت جو ہے اس کو کدھر لے کر جائے گا، عذاب السعیر، دوزخ کے عذاب کی طرف، دوزخ کی آگ کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا. اب کیا ہے کہ جیسے آج کل بھی اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یا آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بیک گراؤنڈ میں ان کی ریزن کیا تھی یہ سب کچھ کرنے کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، ہم بس اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، ہم جیسا چاہیں پہنیں، جیسا چاہیں کھائیں، ہم جس طرح سے بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں بس ہمیں گزارنے دی جائے، ہم پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور ہم پر جو ہے کوئی قانون نہیں ہونے چاہیے. یعنی کسی چیز کو بھی وہ فالو کرنے کے اس میں نہیں آتے، وہ کسی اتھارٹی کو اپنے اوپر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور کیا ہے کہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے کہ آخرت ہوگی اور لوگوں کو، انسانوں کو جو کہ مر چکے ہوں گے سارے کے سارے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کریں گے. اب بظاہر یہ بات جو ہے نا دیکھنے میں بڑی ہی مشکل سے لگتی ہے کہ ہاؤ کم، کس طرح سے، یعنی جب آپ بالکل اس کو سرسری سا دیکھتے ہیں نا تو نظر آتا ہے کہ کیسے، یعنی ہزاروں سالوں سے لوگ مر گئے، کھپ گئے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں، ان کی یعنی ان کا پتہ بھی نہیں ہے، بالکل مٹی ہی یعنی بن چکے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ایک انسان جو ہے اپنے ایگزیکٹ اسی وجود کے ساتھ جو ہے اسے زندہ کر دیا جائے. تو اب یہ جو دوبارہ سے زندگی آئے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کرنے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے، اب اس کو جو ہے نا بیسیکلی دلائل کے ساتھ، اس چیز کو دلائل کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کیا جائے گا. اور جو کہ آیت نمبر 5 میں اس کی پہلی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی ریبن، کسی شک میں، من البعثی، کہ مرنے کے بعد اٹھنے میں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اگر اس بات میں تمہیں کوئی شک ہے تو پھر کیا ہے، فَإِنَّا، تو بے شک ہم نے، خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم پھر، من نطفۃ، پانی کی ایک بوند سے، ثم پھر، من علقۃ، جمے ہوئے خون سے، ثم پھر، من مدغۃ، گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ، پوری شکل والی، و اور غیر مخلقۃ، ادھوری شکل والی. یعنی یہاں پر جو ہے نا انسان کی اپنی ہی پیدائش کی اگزامپل جو ہے نا بطور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اگر انسان کو ڈاؤٹ ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ اسے کیسے دوبارہ سے زندہ کرے گا، تو صرف وہ اس چیز پر غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی بار کیسے پیدا کیا، کس طرح سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. اور مٹی سے مراد کیا ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جو ہیں، جو کہ پہلے انسان تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد انہی سے جو ہے آگے نسلیں چلیں. تو بیسیکلی انسان کا اوریجن جو ہے وہ مٹی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ نطفہ سے دیکھیں کہ نطفہ بھی اگر ہم دیکھیں اس میں بھی یعنی مٹی کے ساتھ کیا آپ کو سملیرٹی نظر آتی ہے، کیا چیز کامن نظر آتی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اچھا آج کل تو انسان جو ہے یعنی نطفہ سے جو ہے وہ اس کی تخلیق ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہم بیسیکلی ہمارا جسم اور ہمارے جسم میں جو کچھ بھی بنتا ہے یہ نتیجہ ہے ہم جو کچھ کھاتے ہیں. یعنی اگر جو ہے ایک جسم کو جو ہے خوراک نہیں ملے گی تو وہ گرو نہیں کرتا. یعنی بچہ بھی جب بن رہا ہوتا ہے تو آبویسلی اس کو جو ہے خوراک چاہیے ہوتی ہے، اور ماں جو بھی خوراک کھا رہی ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے، اس کا سورس کیا ہوتا ہے، زمین. مٹی جو ہے یہ سورس ہے ہماری فوڈ کے لیے، ہماری خوراک کے لیے.
اور مٹی ہی سے یعنی جو بھی چیزیں بنتی ہیں وہ اپنی ساری خوراک کہاں سے لیتی ہیں، یہ پھل سبزیاں وغیرہ یہ سب کہاں سے، مٹی ہی سے اپنی خوراک لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارا اوریجن جو ہے وہ مٹی ہے۔ اگر ہم نطفہ سے بھی ہماری تخلیق ہوتی ہے تو وہ نطفہ یعنی ہمارا جسم، ہمارا بننے والا جسم، اور جسم میں جتنی بھی چیزیں، یہ جو ہمارا بلڈ بنتا ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، خوراک ہی کے نتیجے میں بنتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ نطفہ بھی پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ بھی کس کا نتیجہ ہے، خوراک ہی کا نتیجہ ہے۔ تو یعنی بیسیکلی اوریجن جو ہے انسان کا کیا ہے، مٹی ہے، اور پھر کیا ہے کہ نطفہ سے، یعنی انسان جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نطفہ سے پیدا کیا، یعنی پہلے وہ نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، انسان کس صورت میں ہوتا ہے، نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، علقتن، جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، اور تیسری سٹیج میں کیا ہوتا ہے، مدغتن، گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں نا ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ کیا ہے کہ پہلے تو کیا ہے، نطفہ ہے، اور اس کے بعد علقہ ہے۔ علقہ جو ہے نا یہ جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں، کہ جیسے کہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ایگ میں بھی، انڈے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمس تھوڑا سا ریڈ آپ کو کلاٹ سا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی یعنی کیا چیز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس میں جو ہے وہ چکن جو ہے، چک جو ہے میں بھی وہ بننے والا تھا اس طرح سے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ نطفہ کے بعد جو ہے ایک چھوٹا سا بلڈ کلاٹ بن جاتا ہے، اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے، یعنی تھک بھی، اس کے جو علقہ کے میننگز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کلاٹ ہے، یا یہ تھک اور سٹکی سی چیز ہے جو کہ ہینگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ یعنی اور بچے کو بھی دیکھیں، یعنی جب شروع میں پیدائش شروع ہوتی ہے، تخلیق شروع ہوتی ہے، تو نطفہ سے جب بلڈ کلاٹ بنتا ہے تو بیسیکلی اس کے ساتھ رحم کی جو دیوار ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کے وہ ہینگ ہو جاتا ہے، چھوٹا سا کلاٹ ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، اور جا کر جو رحم ہے اس کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ بیسیکلی کائنڈ آف ہینگ ہو جاتا ہے۔ اور سیکنڈ اس کے بعد کیا ہے، مدغہ کی بات ہے، جو کہ تھرڈ سٹیج ہے، نطفہ، پھر علقہ، اور پھر کیا ہے، مدغہ کی بات ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی یعنی تھوڑی سی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور وہ جو بلڈ کلاٹ ہوتا ہے اب جو ہے ایک چھوٹی سی جسے کہہ لیں کہ ایک گوشت کی بوٹی جو ہے وہ کائنڈ آف بن جاتی ہے۔ اور یہ جو مدغہ ہے بیسیکلی اس کے میننگز میں کیا آتا ہے کہ جیسے جو کوئی چیز چبائی ہوئی، تو اگر اس سٹیج پہ اگر اس کو دیکھا بھی جائے تو وہ فیٹس جو ہے بیسیکلی ایسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ چنگم کو چبایا ہوا ہو، چیوڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ مدغہ میں یہ چیز بھی ہے کہ یعنی بائٹ سائز، بہت بڑا نہیں ہوتا، یعنی بالکل چھوٹا سا۔ اور یعنی یہ سٹیجز بتا گئی کہ کس طرح سے جو ہے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس کے بعد یعنی یہ تین سٹیجز کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب چھوٹی سی بوٹی بن جاتی ہے گوشت کی، تو اس کے بعد کیا ہے، مخلقتن، اس کی صورت بن جاتی ہے، وغیر مخلقتن، اور بغیر صورت کے بھی۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ جیسے سم ٹائمس تو کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کی پوری یعنی آنکھ ناک اور بازو یہ ساری چیزیں جو ہے بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور مکمل جو ہے اس کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ اور سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ادھوری تخلیق ہوتی ہے، اس میں جو ہے کوئی کمی رہ جاتی ہے، کچھ نقص رہ جاتا ہے، یعنی تخلیق جو ہے اس کی مکمل نہیں ہوتی، آدھی ادھوری ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہے، کہ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تم پر ظاہر کر دیں۔ کیا ظاہر کر دیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، بہت ہی عظیم خالق ہے۔ وہ جو ہے یعنی کس طرح سے، اب یہ جو نطفہ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، بے جان، اس میں تو کوئی جان نہیں ہوتی۔ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ٹائنی سے ڈراپ سے جو ہے، جو کہ جس میں کوئی جان نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، وہاں سے جو ہے انسان کی تخلیق کر دیتے ہیں، وہاں سے ایک بہترین جاندار جو ہے انسان کی صورت میں اس کی تخلیق کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی بہت ہی آبویس ہے، ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ جتنی بھی سٹیپس ہیں، سٹیجز ہیں انسان کی تخلیق کے، اس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
اس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کوئی ماں کے پیٹ میں جا کر جو ہے کوئی کاریگر نہیں ہوتا، جو کہ کوئی ماہر نہیں ہوتا جو کہ اچھا بچے کو نطفے سے علقہ کی طرف لے کر جائے، علقہ سے جو ہے مدغہ بنائے، اور مدغہ سے پھر اس کی جو ہے وہ آنکھیں کوئی بنا رہا ہے، کوئی اس کی جو ہے ناک ڈرا کر رہا ہے. کوئی بھی نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں خود سے خود ہو رہی ہوتی ہیں. اور انسانی عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی بھی اتنی زبردست چیز خود سے خود نہیں ہوتی. ہم نے کبھی، یعنی جو ہمارے چیزیں سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اچھا چیزیں خود سے، ان کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے. ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن چیزیں جو ہیں کسی کے کرنے سے ہی جو ہے وقوع پذیر ہوتی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان اپنی تخلیق پر دیکھے تو کیا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا کہ جب میری اپنی پیدائش جو ہے ایک نطفہ سے، ایک بے جان سے، ٹائنی سے ڈراپ سے ہو سکتی ہے، تو جب میں دوبارہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پھر اس بے جان مٹی سے جاندار وجود جو ہے وہ تخلیق کر دیں. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقِرُّ، اور ہم ٹھہراتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ وہ جو بچے کی تخلیق ہو رہی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اس کو ماں کے رحم میں جو ہے ٹھہرا دیتے ہیں. اور نقر جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے کہ قرار پکڑ لیتا ہے اور سیف اینڈ سیکیور ہو جاتا ہے. اور یہ سیف اینڈ سیکیور ہونا اور وہاں پر جو ہے فیٹس جو ہے قرار پکڑ لیتا ہے. یہ قرار پکڑنا کیا ہے، کتنی دیر تک کا ہے، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ میعاد تک. یعنی کیا ہے کہ پریگننسی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پریگننسی جو ہے کتنی دیر تک رہے گی، کتنا قرار پکڑے گی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے. اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یعنی مس کیریجز ہو جاتے ہیں، کچھ ارلی ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے لیٹ ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اپنی مدت پوری کرتا ہے اور جو ہے یعنی دنیا میں آ جاتا ہے. اور یہ چیز بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں کب تک رہے گا، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. نہ اس سے پہلے وہ اس کی پیدائش ہوگی نہ بعد میں ہوگی. اور یہ بات بھی بہت ہی آسانی سے اس کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. بہت بار جو ہے ڈاکٹرز کچھ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بچہ جو ہے یا تو بہت جلدی بڑے مزے سے آ جاتا ہے، اور یا پھر سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ بہت دیر لگتی ہے اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے. تو یہ سارا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت جو ہے ہر ایک کے لیے اس دنیا میں آنے کا جو ہے مقرر کر رکھا ہے. اور پھر کیا ہے، ثم پھر نخرجکم، ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلن، بچہ. یعنی کیا ہے کہ بچے کی صورت میں جو ہے اس کی پیدائش ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہے ثم پھر یعنی کیا ہے کہ بچے کی صورت میں، اور یہ کیا ہوتا ہے لِتَبْلُغُوا، تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی جوانی کو. یعنی بچہ پیدا ہو گیا اور پھر کیا ہے کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچے. اب اس کے بعد بھی ڈفرینٹ یعنی حالات ہوتے ہیں. وَمِنْکُمْ، اور تم میں سے، من وہ ہے جو یتوفا، فوت ہو جاتا ہے. وَمِنْکُمْ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں، من جو یردہ، لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر، نکمی عمر کی طرف. یعنی کیا ہے کہ ایک مدت تک بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز بچے جو ہیں یعنی اب اس میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یا 8-10 سال کے ہو گئے، اور کچھ اپنی جوانی کو پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ کیا ہے کہ کچھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی عمر دیتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ایسی عمر کو بھی جاتے ہیں جو کہ ارذل العمر ہے، جو کہ نکمی عمر ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لِکَیْلَا، تاکہ نہ، یعلم، وہ جانے، من بعد علم، جاننے کے بعد، شیئن، کچھ بھی. یعنی یہ ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں، کتنی ویرائٹی. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یعنی اگر بچہ جو ہے مس کیریج کیوں ہو گیا، اور یہ کہ اچھا بچہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ ہے، یا پھر یہ کہ کوئی جلدی پیدا ہو رہا ہے، کسی کی پری میچور جو ہے وہ برتھ ہو رہی ہے، یا کوئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا، یا سم ٹائمز ماں کے پیٹ میں ہی بچہ جو ہے فوت ہو جاتا ہے. سم ٹائمز جو ہے یعنی
ڈفرینٹ ہمیں نظر آتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں این اپنی جوانی میں ہوتے ہیں کہ فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے اور عمر کو جاتے ہیں، اور کچھ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، کچھ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، اتنے بڑھاپے کو پہنچتے ہیں کہ یعنی ان کی عقل بھی جو ہے نا، یعنی کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ جوانی میں جان رہے ہوتے ہیں، اتنا علم ان کے پاس ہوتا ہے، بہت ماہر ہوتے ہیں چیزوں کے، لیکن پھر وہ ایک ایسی عمر تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنا سارا ہنر، وہ ساری صلاحیتیں، وہ سارا علم، وہ ساری سمارٹنس ان کی بالکل زیرو ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا ان کے پاس. تو یہ جو اتنی ویرائٹی، اتنی ویریشن ہمیں دکھائی جاتی ہے ہر چیز میں، کیا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر ایک چیز کو کرنے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے. وہ چاہے تو بچے کو پیدا ہوتے ہی واپس لے لے، وہ چاہے تو اس بچے کو ایسی عمر تک پہنچا دے کہ جہاں پر کیا ہے کہ اس کی عقل جو ہے بالکل جواب دے جائے گی، یعنی بہت کچھ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں جانے گا. یہ کرنا کیا ہے، اس کے لیے ناممکنات میں سے نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرواتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی قدرت میں کوئی بھی شک نہ رہے، کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے. اور پھر کیا ہے کہ اب ایک اور اگزامپل جو ہے، یعنی اس چیز سے جو ہے انسان بہت آسانی سے جو ہے سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ پیدا کرے گا. اور اب جو ہے ایک اور مثال دی جا رہی ہے، وَتَرَا، اور تو دیکھتا ہے الارض، زمین کو، تو دیکھتا ہے زمین کو کیسی، حامدتن، خشک پڑی ہوئی ہے. یعنی زمین کیسی ہے، خشک پڑی ہوئی ہے. فَإِذَا، پھر جب انزلنا، ہم برساتے ہیں، علیہا، اس پر، الماء، پانی. یعنی ایک زمین ہے جو کہ بالکل خشک اور بنجر ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر کیا کرتے ہیں، پانی برساتے ہیں. پانی مین کہ بارش برساتے ہیں. اس بارش سے کیا ہوتا ہے، اہتزت، شاداب ہو جاتی ہے، وربت، اور پھلتی پھولتی ہے، وہ امبتت، اور اگاتی ہے، من کل زوجن، ہر قسم کا جوڑا، یعنی طرح طرح کی نباتات، بہت مختلف، اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ ویرائٹی نظر آتی ہے. جب زمین پر بارش ہو تو طرح طرح کی نباتات جو ہیں، ویجیٹیشن جو ہے وہاں پر گرو کرتی ہیں. اور یہ ویجیٹیشن جو کچھ بھی زمین پر گرو ہوتا ہے، یہ کیا ہے، بہیج، بہت ہی بارانک ہوتا ہے. یعنی بیسیکلی بہت ہی خوبصورت قسم کی نباتات جو ہیں اس بارش کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اگا دیتے ہیں. جی اب آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. تو کیا ہے کہ یعنی جب ہم کسی بنجر زمین کو دیکھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بالکل بنجر ہے، مردہ ہے، اور اس میں تو کبھی یعنی زندگی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ زمین جو ہے وہ لہلہا اٹھتی ہے، اس میں جان آ جاتی ہے اور زندگی کے آثار آ جاتے ہیں. زندگی کے آثار کیسے آتے ہیں کہ اس میں جو ہے نباتات جو ہے وہ گرو کرتی ہیں. تو بیسیکلی یہ دونوں ہی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ ان سے انسان جو ہے بہت آسانی سے ہی اس بات کو سیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مردہ سے جاندار کو پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں یہ چیزیں دکھاتے ہیں کہ مردہ سے جاندار جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ بیج بھی دیکھیں، بیج اپنے آپ میں جو ہے جاندار کی ہم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ کون سے جاندار ہوتے ہیں، جن کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک بیج جو ہے وہ اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے. لیکن جب اس سے پودا بنتا ہے، سبحان اللہ، اسی بے جان چیز سے ایک جاندار پودا بن جاتا ہے جس کو خوراک بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ جاندار ہے. جبکہ ایک بیج کو تو یہ سب کچھ نہیں چاہیے کہ اچھا ایک بیج ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو ہم پانی بھی دیتے رہیں تاکہ یہ بیج ہی کی فارم میں رہے، اور یہ کہ اس کو ہوا بھی چاہیے، اس کو روشنی بھی چاہیے. نہیں، وہ اپنے آپ میں بے جان ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ، جو اس سے چیز نکلتی ہے بیج سے، وہ کیا ہے، جاندار ہوتی ہے. تو یہ مثالیں کیا ہیں، سیکھنے کے لیے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے جان سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے. یہ بات اس کے لیے کیا ہے، مشکل نہیں ہے. اور پھر کیا ہے، ذالکا، یہ بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ ہوا وہ الحق برحق ہے.
वअन्नहु और ये कि वो युहयी जिंदा करता है अलमौता मुर्दों को, वअन्नहु और ये कि वही अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है। अब यहाँ पर जो है यानी ये बात बताई जा रही है कि इन तमाम कुदरतों को जाहिर करने वाला, ये जो नुत्फे से बेजान पानी से एक पूरा जानदार इंसान बन जाता है, और ये कि बेजान जमीन जो है वो बारिश से लहलहा उठती है, इन सारी कुदरतों को जाहिर करने पर कौन सी जात है जो कि कादिर है? अल्लाह सुब्हाना ताला की। यानी ये बात क्या है? अपने आप में सच्ची है। यानी इसलिए कि अल्लाह हुवल हक्कु, वही बरहक है। अब ये जो वही बरहक है, इसका क्या मतलब है? कि अल्लाह ताला मौत के बाद जिंदगी को पैदा करेगा, और इस बात के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला जो है इंसानों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या है? अपनी इस बात में कि मौत के बाद जिंदगी है, इस बात में क्या है? हुवल हक्कु, वो बरहक है, वो सच्चा है अपनी इस बात में। और सेकंड चीज ये भी है कि अल्लाह ताला यानी हुवल हक्कु, कि अल्लाह ताला जो है वो हक है, मीन्स कि अल्लाह ताला की अपनी जात क्या है? एक ठोस हकीकत है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्जी सा वजूद है, बल्कि क्या है कि ये एक ठोस हकीकत है। और अब ये जो हमने डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ा कि इंसान की तख्लीक होती है, नुत्फा है, फिर अलका है, और फिर मुदगा बन जाता है। तो इसके बारे में जैसे एक हदीस में भी आता है कि अल्लाह ताला, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने औरत के रहम पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है, जो ये कहता है कि परवरदिगार अब नुत्फा पड़ा है, परवरदिगार अब ये खून बन गया, परवरदिगार अब ये लोथड़ा बन गया। जब अल्लाह ताला उसकी पैदाइश के मुतल्लिक फैसला कर देता है, तो फरिश्ता पूछता है कि ये मर्द है या औरत है, बदबख्त है या नेकबख्त है, इसकी रोजी क्या है, इसकी उम्र क्या है, और फिर फाइनली क्या है कि यानी उसकी ये सारी चीजें कि वो यानी उसका जेंडर मर्द है या औरत है, वो बदबख्त होगा या नेकबख्त होगा, और उसका रिस्क और उसकी उम्र, ये सारी चीजें क्या हैं? माँ के पेट ही में जो है वो लिख दी जाती हैं बेसिकली। और ये चीज भी हमें एक और हदीस से पता चलती है कि ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये किस तरह से हैं कि जैसे कि एक के बाद दूसरी आती है। जैसे कि एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक की तख्लीक को उसकी माँ के पेट में 40 दिन तक और 40 रात तक जमा करके रखा जाता है। फिर वो 40 रातों तक गोश्त का लोथड़ा बना रहता है, फिर इसी तरह 40 रातों तक वो बोटी बना रहता है। फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ रिश्ते को भेजते हैं, उसे 4 बातों का हुक्म दिया जाता है कि उसका रिस्क, उसका अमल और उसकी उम्र जो है उसको लिख दिया जाए, और ये भी लिख दिया जाए कि वो बदबख्त है या कि खुशबख्त है, और फिर उसमें जो है वो रूह को फूंक दिया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए जो है हर चीज मुमकिन है, और ये कि जो चीजें हमें नजर आता है कि कैसी होंगी, उनके लिए दलाइल जो है ना, एविडेंसेस अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस कायनात ही में रखे हैं, हमारे इर्द गिर्द ही रखे हैं, और इंसान इन पर अगर गौर व फिक्र करे तो आसानी से जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की बातों को जो है वो समझ सकता है। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं व अन्ना, और ये कि अस्साअता, क्यामत की घड़ी आतियतुन, आने वाली है। अब ये सारी चीजें इस्टेब्लिश करने के बाद पहले क्यामत की बात हुई, बताया कि क्यामत आएगी, उसकी तैयारी करो और तकवा इख्तियार करो। और फिर भी इंसानों का रवैया क्या निकलता है कि लोग झगड़े करते हैं, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और इसी चक्कर में आखिरत का इनकार कर देते हैं। तो उस आखिरत को प्रूव करने के लिए दलाइल दिए गए, इंसान की अपनी पैदाइश का, और फिर ये कि मुर्दा जमीन किस तरह से जो है जानदार हो जाती है, उसका दिया गया। अब ये सारी चीजें बताने के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला फिर से अब इस चीज को कह रहे हैं कि क्यामत क्या है? आने वाली है, और ये ऐसी चीज है कि ला रईबा फीहा, इसमें कतन भी कोई डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। और होगा क्या कि जब क्यामत की घड़ी आएगी, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह यबासु, उठाएगा, मन फिल कुबूर, जो कि कब्रों में है। यानी जो भी इंसान मर चुके हैं, चाहे वो कब्रों में है, चाहे उनको कब्र नसीब हुई या नहीं हुई, क्या है कि एक एक इंसान को जो है वो उठा लिया जाएगा।
اور پھر کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من وہ جو یجادلو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ اللہ کے بارے میں۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد جاننے کے بعد بھی سارے لوگ جو ہے نا ایمان نہیں لے کر آتے، ہر کوئی جو ہے آسانی سے مانتا نہیں ہے، پھر بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جو بات کی وہ کیسے تھی؟ ود ایویڈنس، ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کی، لیکن لوگ اس بات کے اگینسٹ آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ یعنی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر نالج کے، بغیر علم کے، اور کیا ہے ولا ہدا، اور بغیر کسی دلیل کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی تو دلیل کے ساتھ بات کی، ایویڈنس کے ساتھ بات کی۔ لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، کیسے؟ کسی دلیل کے ساتھ نہیں، بغیر علم ولا ہدا ولا کتاب منیر، بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ اب یہاں پر جو ہے سب سے پہلے کیا ہے کہ علم کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی لوگ جو ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سن کے اور مانتے نہیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی علم ہے۔ علم مین کہ یعنی جو تجرباتی علم ہے، یعنی تجرباتی علم سے مراد کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے آپ کو جو ہے کسی ایویڈنس کی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اتنا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، اتنا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تجربات سے اور مشاہدات سے وہ بات بہت آبویس ہوتی ہے اور اپنے آپ میں وہ پروون ہوتی ہے۔ تو ایسی پروون بات کے لیے کوئی دلیل ریکوائر نہیں ہوتی کہ اس کو پروو کرنے کے لیے جو ہے دلیل چاہیے۔ جیسے اس کی اگزامپل یہاں سے دیکھ لیں کہ آگ جو ہے وہ چیزوں کو جلا ڈالتی ہے، آگ میں جو چیز بھی ڈالیں گے وہ جل جائے گی۔ اب یہ بات جو ہے کسی بچے کو آپ لکھ کر تو نہیں بتائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کسی کتاب میں وہ یہ بات پڑھے گا تو ہی بچے کو پتا چلے گا کہ اچھا آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے، بلکہ بچہ جو ہے نا آبزرویشن سے، وہ آبزرویشن سے اس چیز کو دیکھ لے گا کہ آگ پہ جو چیز بھی جاتی ہے آگ اس کو گرم کر دیتی ہے اور یہاں تک کہ اس کو جلا دیتی ہے۔ یہ بات آپ بچے کو یہ نہیں بتائیں گے، نہیں سمجھائیں گے، نہیں پروو نہیں کریں گے، یہ کیا ہے؟ ایکسپیرینس سے، یہ تجرباتی علم ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان جسٹ دیکھتا ہے اپنی سراؤنڈنگ میں اور اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے اور اسی بنیاد پر اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اور ان چیزوں کو اگر کوئی کہے کہ اچھا آگ چیزوں کو جلاتی ہے تو ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا ثابت کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ تجرباتی علم ہے، یہ ہر ایک کے مشاہدے میں ہے۔ تو یہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، تو یہ کیا ہے؟ بغیر علم کے ہے، ان کے پاس کوئی تجرباتی علم نہیں ہے، انہوں نے اس چیز کو کبھی دیکھا نہیں ہے، اس کا تجربہ نہیں کیا، ایکسپیرینس نہیں کیا، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ سیکنڈ چیز کیا ہے؟ ولا ہدا، بغیر دلیل کے، یعنی کیا ہے کہ دلیل سے مراد کیا ہے کہ عقلی دلیل، یعنی انسان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کی عقل آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس کو مانیں، اور اگر آپ نہیں مانتے تو بیسیکلی آپ بیوقوف کہلاتے ہیں کہ عقل تو کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن اس کے باوجود اگر انسان اس بات کو نہ مانے تو وہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے۔ جیسے کیا ہے کہ یعنی اس کائنات کو جب کوئی بھی انسان، ایک عام سب انسان اس کائنات کو جب دیکھتا ہے، اس کی اتنی بہترین اور منظم اور ویرائٹی دیکھتا ہے اور کس قدر منظم طریقے سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بیسیکلی کیا ہے کہ عقل جو ہے نا انسان سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس بات کو مانے کہ اتنی بے شمار اور خوبصورت اور بہترین اور عقل کو حیران کر دینے والی چیزیں جو ہیں یہ خود سے خود پیدا نہیں ہو سکتی۔ عقل جو ہے انسان کو مجبور کرتی ہے، اس بات کے لیے دلیل دیتی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے
کہ یہ ساری کائنات جو ہے نا خود سے خود پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ کیا ہے کہ یقیناً اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے جس نے بھی اس کائنات کو پیدا کیا، اس کی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اس کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ ہستی یقیناً جو ہے نا بہت علم والی ہے، بہت زیادہ نالجبل ہے، اور بہت زیادہ کیا ہے خبیر بھی ہے، بہت زیادہ باخبر بھی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں وہ آگاہ ہے۔ یعنی دیکھیں کہ ہم کہیں پر یعنی ذرا سی زمین کھودیں تو نیچے سے اتنے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس حشرات وغیرہ نکل آتے ہیں، یا کہیں سے زمین کھودی جا رہی ہوتی نیچے سے پتھر نکلے، پتھر کے نیچے سے آپ کو جاندار جو ہے حشرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو سبحان اللہ، یعنی وہاں پر بھی ان کا رزق جو ہے کون پہنچا رہا ہے، ان کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ذات بھی ہے وہ کیا ہے، بہت ہی باخبر ہے، بہت نالجبل ہے اور بہت ہی باخبر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی کیا ہیں کہ انسان کی عقلی دلیل ہے، کہ انسان کی عقل جو ہے نا وہ اس کو مجبور کرے گی کہ وہ مانے۔ یعنی ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر آپ کسی راستے پہ سے گزریں اور وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ اچھا یہاں سے جو ہے نا کھانے پینے کی خوشبو آ رہی ہے، تو عقل کیا کہے گی کہ اگر یہاں سے یعنی ویران سی جگہ ہو اور وہاں سے آپ گزریں اور وہاں سے کھانے کی خوشبو آئے، تو عقل جو ہے نا فوراً آپ کو دلیل دے گی کہ یقیناً یہاں پر کوئی جاندار ہے، یقیناً یہاں پر کوئی جاندار بستا ہے جس کی وجہ سے کھانے وغیرہ کی جو ہے خوشبو آ رہی ہے۔ اور اگر انسان اس چیز کو ریجیکٹ کر دے، نہیں نہیں یہ تو رینڈم سا ہو گیا، یوں ہی مجھے بس کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، تو بیسیکلی بیوقوفی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ لوگ جو جھگڑا کر رہے ہیں یہ بغیر علم کے کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی تجرباتی علم نہیں ہے، اور بغیر ہدا کے یعنی بغیر دلیل کے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، یعنی اس بات کو یہ جھٹلا نہیں سکتے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ اللہ موجود ہے، اور یہ کہ قیامت آئے گی۔ ان چیزوں کو جو ہے نا بیسیکلی کہ اللہ کا ایک، اس کی موجودگی، اس کا ایک ہونا، اور یہ کہ یہ قیامت آئے گی، یہ ایسی اٹل حقیقتیں ہیں کہ آپ ان کو دلائل کے ذریعے سے ان کو جھٹلا نہیں سکتے، ان کو جھوٹا ثابت کر نہیں سکتے۔ تو obviously کیا ہے کہ یہ لوگ جھگڑے کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر دلیل کے۔ اور تیسری چیز جو بتائی گئی ہے کتاب منیر، روشن کتاب کے، یعنی ایک اور سورس آف نالج ہوتا ہے کتاب کے، کسی یعنی کتابوں میں علم ہوتا ہے، اور آپ کے پاس کتاب ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اور بیسڈ آن دیٹ میں یہ بات جو ہے کر رہا ہوں۔ تو ان کے پاس کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے کہ جس میں یعنی کتاب سے مراد یہ کہ، اور کتاب بھی کیا کہ ہر کتاب کے نالج کو آپ نہیں لیتے کہ اچھا یہ کتاب ہے، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے تو میں ایز اٹ از اس پہ جو ہے یقین کر لوں، نہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کتاب کا لکھنے والا کون ہے، یہ جو اس میں باتیں لکھی گئی ہیں یہ کس نے لکھی ہیں، آیا وہ جس نے یہ باتیں لکھی ہیں وہ اس قابل ہے کہ اس کی باتوں پر یقین کیا جائے یا کہ نہ کیا جائے۔ اگر تو آتھر جو ہے نا ریلائبل ہے تو آپ اس کی کہی ہوئی بات کو لے لیں گے، لیکن اگر وہ ریلائبل نہیں ہے آپ کے نزدیک تو آپ اس کی بات کو نہیں لیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یعنی ان کے پاس کوئی ایسی ریلائبل کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ اچھا جس نے اس میں یہ باتیں لکھی ہیں یہ 100% درست ہے، تو اس کتاب کی بیس پر جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ آ کر جو ہے اس کی باتوں کے کس لیے جو ہے وہ آرگیو کرتے ہوں۔ تو بیسیکلی کیا ہے جو بات بتانے کا مقصد ہے کہ یہ بات ہمیں بہت اچھے سے، کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے ہمیں ہماری سوچ بھی اور آگے سے ہمارے بچوں کی سوچ بھی یہی ہوتی ہے کہ اچھا ہمیں بس بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور یہ کہ یہ زندگی عارضی ہے، قیامت آئے گی، سب ختم ہوگا، دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، بس ہم ایز اٹ از اس پہ بلیو کر لیں۔ نہیں، ایز اٹ از نہیں ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا سبحان اللہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایمان جو ایمان کی باتیں ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ جو ہے بتایا ہے۔ یوں ہی جو ہے ہمیں نہیں کہا گیا کہ ہم بلائنڈلی جو ہے بس وہ یقین کرتے جائیں، بلکہ کیا ہے ایویڈنسز کے ساتھ جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد ثانیہ موڑے ہوئے ہے
अत्फिही अपना पहलू, यानी अब एक ऐसे शख्स का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला कर रहे हैं जो कि है क्या, कि उसका रवैया क्या है कि अपनी गर्दन को वो मोड़ लेता है, यानी ये सारी बातें सुनता है, अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, और ये कि क़यामत आएगी, हिसाब किताब होगा, ये सारी बातें सुनने के बाद क्या है, सानिया इत्फिही, अपने गर्दन को मोड़ लेता है, अपने पहलू को मोड़ लेता है। यानी ये सारा कुछ क्यों करता है कि ये कौन सा शख्स है, ये कैसा रवैया है जो कि मुतकब्बिर है। तकब्बुर की वजह से जानते बूझते हुए भी कि ये बातें जो बताई जा रही हैं वो अपनी जगह सच्ची हैं, और इन बातों को वो किसी भी तरीके से झुटला भी नहीं पाता, उसके अगेंस्ट उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है, फिर भी वो नहीं मानता। तो इसकी रीजन क्या है कि वो मानना नहीं चाहता, वो झुकना नहीं चाहता। और झुकना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि वो मुतकब्बिर है, उसके अंदर तकब्बुर है, और तकब्बुर करते हुए वो इनकार कर देता है। और ऐसा करते हुए ना सिर्फ ये कि खुद वो हक से दूर हो जाता है, बल्कि क्या है, लियुदिल्ला, ताकि गुमराह करे, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से। यानी बेसिकली जब इतनी बात वाजिया होने के बाद भी इंसान नहीं मानता, तो फिर क्या है कि वो खुद भी गुमराह होता है, और अपनी गुमराही के साथ साथ क्या है, दूसरों को भी गुमराह करता है। और ये होता है कि जब यानी एक शख्स किसी चीज का इनकार करे तो दूसरे लोग जो है देखा देखी जो है उसके पीछे चल पड़ते हैं, यानी फिर लोग अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक ने जैसा किया पीछे पीछे जो है भेड़ चाल जो है वो चल पड़ती है। अब ऐसे शख्स के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि लहू फि दुनिया खिज़युन, कि ऐसे शख्स के लिए दुनिया में क्या है, जिल्लत और रुसवाई है। व नुज़ीक़ुहु, और हम उसे चखाएंगे, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, अज़ाब अल हरीक, जलती हुई आग का अजाब। यानी क्या है कि जो शख्स जानबूझकर सब कुछ सुनने के बाद भी मानता नहीं है और तकब्बुर करता है और मुंह मोड़ लेता है हक से, तो ऐसे शख्स के लिए दुनिया में भी जिल्लत है, और क्या है कि आखिरत में भी क्या है, उसके लिए जिल्लत ही जिल्लत है। और फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दालिका, ये, बिमा, बसबब उसके, जो कद्दमत आगे भेजा, यदा का, तेरे दोनों हाथों ने, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह, लईसा, नहीं है, बिज़ुल्लामिन, जुल्म करने वाला, लिल आबीद, अपने बंदों पर। अब ये देखें कि जैसे जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी बात रख दी, दलाइल के साथ अपनी बात को बता दिया, लेकिन फिर भी एक शख्स ऐसा है जो कि इनकार करता है, खुद भी इनकार करता है और दूसरों को भी अपने साथ पीछे लगाता है, तो ऐसे शख्स के लिए दुनिया में जिल्लत है, और क़यामत के दिन क्या है, जलती हुई आग का अजाब है। जितनी भी तकलीफ दुनिया में हमें नजर आती हैं, उसमें जो जलना है ना, बेसिकली वो बहुत ज्यादा पेनफुल हमें नजर आता है। इंसानी जिस्म का जलना जो है ना, ये सबसे ज्यादा हमें पेनफुल जो है वो नजर आता है। और जब हम जहन्नुम की सजाएं, आखिरत की सजाएं हम पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि हाय बहुत ज्यादा, यानी इंसान, यानी उसको सोचना भी जो है ना, उनको सुनना भी समटाइम्स क्या होता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इतनी ज्यादा वो दर्दनाक किस्म की नजर आ रही होती हैं। और ऐसे में क्या होता है कि समटाइम्स शैतान जो है ना, वो ख्याल डालता है कि अच्छा, ये कैसा रब है, ये कैसा अल्लाह है, ये कैसा खुदा है जो कि अपने बंदों को इतनी सजा देगा, उनको जलाएगा, और उनको इस तरह से सजाएं दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो है ना, अब वो जो शैतान वसवसा डालता है ना, उसका भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जवाब दे रहे हैं कि ये सारा कुछ अगर होगा उसके साथ, यानी जो जानबूझकर जो है हक से इनकार कर देता है, तकब्बुर इख्तियार करता है, तो फिर क्या है कि ये जो उसको सजा मिलेगी, ये उसके अपने ही हाथों की कमाई है। यानी बातें इतनी वाज़िया हो जाने के बावजूद भी जब इंसान मानता नहीं है, तो फिर क्या है, ये उसके अपने अमल ही का बेसिकली नतीजा है। और अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो है नाहक जो है किसी को सजा नहीं देता, जो डिजर्व करता है उसी को जो है अल्लाह सुब्हाना ताला सजा देते हैं। अब एक और चीज बताई जा रही है, व मिनन नासी, और लोगों में से, मन वो है जो याबुदू, बंदगी करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करता है, अला हरफिन, किनारे पर,
یعنی اب تھوڑا سا سیکوینس جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھیں. قیامت کی بات ہوئی، قیامت آئے گی، اس کے لیے دلائل دیے گئے، اور پھر بتایا گیا کہ دلائل سننے کے بعد ایک رویہ کیا ہے، ثانیہ عطفی، کہ اپنا پہلو موڑ لیتا ہے. یعنی بہت ہی متکبر انسان ہے، جھکنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور ٹوٹلی انکار کر دیتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے. اور سیکنڈ کون سا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے، اعلیٰ حرفن، کنارے پر رہ کر. یعنی ایمان تو وہ لے آتے ہیں لیکن اپنے ایمان میں کیا ہے، ڈاواں ڈول ہیں، اپنے ایمان میں اتنے فرم نہیں ہیں. بس یعنی ایمان لے تو آئے لیکن کیا ہے کہ شیکی ویکی رہتے ہیں. اور ان کا یہ جو شیکی ویکی ہونا ہے کہ یہ اتنے فرم نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس عبادت میں یہ سٹیبل نہیں ہے. تھوڑے ڈاؤٹس ابھی بھی ان کی دلوں میں موجود ہیں. اور یہ جب ہم کنارے پر ہوتے ہیں، کنارے پر ہونا بیسیکلی کیا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ رسک ہے، بہت رسکی ہے کہ اینی ٹائم آپ گر جائیں گے. اور جب انسان گرتا ہے ڈیفینیٹلی وہ تباہی ہی اس کو ملتی ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جب بالکل بارڈر پہ ہوتا ہے، بالکل ایج پہ ہوتا ہے، کنارے پر رہ کر کسی چیز کو کرتا ہے، تو وہ اپنے اس میں سٹیبل نہیں ہوتا. جس کام کو بھی وہ کر رہا ہے، وہ جب کنارے پر کرتا ہے وہ سٹیبلٹی اس میں نہیں ہوتی، اور اس کے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اور جب وہ گرے گا تو کیا ہے، تباہی ہے اس کے لیے. تو ایسا شخص بھی بس اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن کیسے، اعلیٰ حرفن، صرف کنارے پر رہ کر. اب اس کے حرف کو جو ہے نا اور ایکسپلین کیا گیا، فَإِن، پھر اگر، اصوابہ، پہنچے اس کو، خیرن، بھلائی، اطمأن بہ، تو مطمئن ہوتا ہے اس کی وجہ سے. یعنی اگر تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، ایمان لے آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ اچھا جیسے ہی اس نے نیکیاں شروع کی تو اس کی زندگی بڑی آسان ہو گئی، سارے کام اس کے سیدھے سیدھے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کہ سب اچھا اچھا چل رہا ہے، تو بہت خوش رہتا ہے، بہت مطمئن رہتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں یہ دین تو بڑا اچھا ہے، رب بہت اچھا ہے، اللہ سے خوب خوب راضی رہتا ہے. اور یہ کہ اپنی عبادت میں وہ یعنی جاری رکھتا ہے، اپنی عبادت کو وہ کنٹینیو رکھتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، وَإِن، اور اگر، اصابتہ، پہنچے اس کو، فتنتن، کوئی آزمائش، انقلبا، تو لوٹ جاتا ہے، علی وجہہ، اپنے منہ کے بل. یعنی کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی پرابلم اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے تو پھر وہ اپنی عبادت پر قائم نہیں رہتا. اس کا جو ایمان، اپنا یقین جو رب کی ذات کے لیے ہوتا ہے، جو امیدیں اس نے لگائی ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور بہت ہی بدگمانی اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کیا ہے کہ اس کی ایگزامپلز اس طرح سے سمجھیں کہ یعنی انسان ایک ایسے شخص کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ وہ شخص کب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے اور اس کی عبادت کرتا رہتا ہے، جب تک کہ اس کی نیکیاں وہ کرتا ہے اور اسے اچھے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں، تب تک تو وہ جاری رکھتا ہے، تب تو بڑا مطمئن رہتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑا زبردست ہے. فار ایگزامپل جیسے کیا ہو کہ اچھا اگر کوئی ایک شخص جو ہے اس نے صدقہ خیرات کرنا شروع کیا، اور دیکھتے دیکھتے اس کا بزنس جو ہے نا وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر گیا، تو پھر تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ واؤ، میں اللہ کے کہنے پہ میں صدقہ خیرات کر رہا تھا اور میرا بزنس جو ہے نا بڑا فلرش کر گیا، بہت زیادہ گرو کر گیا، بہت خوش رہے گا. اور جیسے ہی پرابلم آئے گا تو پھر کیا ہے، وہ چھوڑ دے گا. اسی طرح کیا ہے کہ اچھا اگر کسی نے نماز پڑھنا شروع کی تو ساتھ ہی اس کی جو ہے نا جاب میں اس کو پروموشن مل گئی، تو بڑا خوش ہوگا کہ واؤ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، تو میں نے نماز پڑھنا شروع کی اور مجھے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروموشن دے دی، تو پھر تو بڑا خوش اپنی چیزوں کو جو ہے وہ جاری رکھے گا. لیکن کیا ہے کہ اس کی عبادت کیسے ختم ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، جیسے ہی اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو پھر کیا ہے کہ فوراً جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. مثلاً کیا ہے کہ جیسے اس کی یعنی کوئی مخالفت آ جائے یا انسان جو ہے بیمار ہو جائے
تو یعنی کچھ بھی پرابلم اگر اس کی زندگی میں آ گیا تو وہ اپنی جو کچھ بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ یعنی یہ تو جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ تو شاید، یعنی وہی بات ہے کہ انسان جو ہے بدگمانی کی طرف آ جاتا ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے کہ اچھا اگر میرے حالات مشکل ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ نہیں ہے، اس کی مدد میرے لیے نہیں آ رہی۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں اچھا نہیں ہوں، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اسی لیے شاید میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ تو اس کی جو امید اور یقین ہے نا، بیسیکلی ایمان جو ہے نا، اس کے لیے بڑی بات امپورٹنٹ ہے۔ ایمان میں جو ہے نا دو چیزیں لازم ہونی چاہیے، امید کا ہونا اور یقین کا ہونا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کی باتوں پر ہمیں پورا پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور اس یقین کے بعد ہماری زندگی کیسے چل رہی ہے، کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، ان تمام اس میں ان چیزوں میں جو ہے، ان تمام حالات میں انسان کیا ہے، بہت ہی زیادہ پر امید رہے۔ ایون کہ یعنی بالکل ورسٹ قسم کا سینیریو ہے، ورسٹ قسم کے حالات ہیں، اس میں بھی مومن جو ہے نا امید کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب جو کچھ اس کے ساتھ کر رہا ہے وہ بہترین کر رہا ہے، یہ اس کے یقین کا لیول ہوتا ہے۔ اور جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اچھا میرا رب جو کچھ میرے ساتھ کر رہا ہے، جو فیصلے میری زندگی میں کر رہا ہے، وہ میرے حق میں ہے، میرے لیے بہترین ہے، تو اپنی عبادت میں کنٹینیو رہتا ہے۔ وہ پھر جو ہے نا اس کی عبادت ڈپینڈ نہیں کر رہی ہوتی کہ اچھا 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 چلے گا تو ہم اللہ کے احکامات کو کرتے جائیں گے، کچھ برا ہوا تو ہم جو ہے مایوس ہو کر چھوڑ دیں گے کہ نہیں بھئی ان چیزوں سے تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور یہ چیز تب بھی ہوتی ہے، ایک اور چیز بھی ہے کہ یعنی یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گیو اپ کر دیتا ہے، انسان ہمت کیوں ہارتا ہے، یا یہ کہ اچھی باتوں سے، نیک چیزوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سے پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے، کہ یعنی کہ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ کون سا شخص ہوتا ہے کہ جو حرف پر رہ کر عبادت کرتا ہے اور ساری چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی اس کی عبادت ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس کی زندگی کے حالات پر۔ یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی میں بیسیکلی کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کی زندگی اس کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور انسانوں کی زندگی کا مقصد جو ہے نا صرف ایک ہی ہونا چاہیے، اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اسے اس دنیا میں راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ تو بیسیکلی یہ جو حرف پر رہ کر عبادت کرتا ہے نا، اس شخص کی زندگی کا مقصد جو ہے نا، اس شخص کی زندگی جو ہے نا بیسیکلی اس مقصد سے خالی ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں یہ چیز ہوتی نہیں ہے کہ اچھا اس نے کوشش کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جیسے ہی اس کے حالات برے ہوتے ہیں، چونکہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، تو جیسے ہی اس کی زندگی تھوڑی سی پلٹتی ہے، ڈاؤن ہوتی ہے، تو ساتھ ہی وہ عبادت سے جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف مومن جو ہے نا، چونکہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اسے اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ میرا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، مجھے گھاٹا ہو رہا ہے، اور یہ کہ میرے بچوں کو اچھی اچھی جگہ ایڈمیشن مل رہا ہے نہیں مل رہا، اور یہ کہ دنیا کی باقی نعمتیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی، میرے کام سیدھے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ ان چیزوں سے بالکل بے پرواہ، بالکل ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھتا ہے، اور کیا ہے کہ اپنی عبادت میں وہ، اپنی فرما برداری میں وہ مسلسل یعنی رہتا ہے، اسے کنٹینیو رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، نہ کہ یہ کہ عبادت کر کے جو ہے وہ اچھا میں عبادت کر رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے یہ نعمت مل رہی ہے، یہ نعمت مل رہی ہے، نہیں مل رہی تو ہم نہیں کرتے، نہیں مل رہی تو ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ناراض ہو جائیں، اور یہ کہ اس کے بارے میں بدگمانی کریں کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا۔ تو بیسیکلی یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ زندگی کے حالات و واقعات بدلتے رہیں گے، لیکن جب مقصد سامنے ہو
تو پھر انسان بے پرواہ ہوتا ہے کہ اس کے گرد کیا چل رہا ہے، اس کا جو ہے نا آبجیکٹو کی طرف، اپنے آبجیکٹو کی طرف جو ہے نا وہ فوکسڈ ہوتا ہے، اور اس چیز کے لیے وہ اسٹرگل جو ہے وہ اپنی جاری رکھتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک بچہ جب ڈٹرمنڈ ہوتا ہے کہ اچھا اس نے میڈیسن میں جانا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی ارد گرد بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کہیں پارٹیز ہیں، کبھی کوئی ایونٹس ہیں، کچھ فنکشنز ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایون کہ اس کی اپنی صحت بھی کبھی اپ اینڈ ڈاؤن، لیکن جب اس کے سامنے ایک آبجیکٹو ہوتا ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اچھا ابھی یہ مصروفیت ہے، ابھی یہ چیز چل رہی ہے، وہ چیز چل رہی ہے، تو میں پڑھائی پہ توجہ نہ دوں، نہیں، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ فوکسڈ ہوتا ہے اپنی سٹڈیز کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے ایک مقصد ہے کہ اس نے میڈیسن میں جانا ہے۔ جب مقصد نہیں ہوتا تو پھر انسان کو نظر آتا ہے اچھا یہ پارٹی ہے، اچھا یہ ایونٹ ہے، وہاں چلے جاؤ، یہ کر لو، اچھا اب سو جاؤ، اچھا اب تھوڑا سا باہر گھوم پھر کے آتے ہیں۔ یہ سب کون انسان کرتا ہے؟ جس کے سامنے مقصد نہیں ہوتا۔ تو مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ اور اس معاملے میں جو ہے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، با مقصد زندگی ہے یا کہ مقصد سے خالی ہے۔ اور اگر ہماری زندگی کا مقصد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں؟ کیونکہ مقصد کو آپ یوں ہی اچیو، بیٹھے بٹھائے اچیو نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہیں، ایفرٹس اینڈ اسٹرگلس ڈالنی پڑتی ہیں، تب آپ اپنا مقصد جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں مقصد ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اس کے لیے میں کتنی اسٹرگل کر رہی ہوں۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک مومن جو ہے نا بیسیکلی اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پودے کی طرح دی، کہ پودا بھی کون سا جو کہ یعنی ابھی کیا ہے کہ ہری ہری سی شاخ ہے اس کی، اور کیا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، یعنی پودا ابھی نرم و نازک ہے، نرم و نازک ہے اور نکلا ہی ہے، تو کیا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، تو ان ہواؤں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پودا جھک جاتا ہے، اور جیسے ہی ہوائیں تھوڑی کم ہوتی ہیں وہ پھر سے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو مومن بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ نرم ہوتا ہے، اور زندگی کے تھپیڑے آتے ہیں تو وہ جڑ سے نہیں اکھڑتا، اپنے ایمان سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر کو وہ جھک جاتا ہے، اور یہ کہ جب وہ جھک جاتا ہے تو وہ اس ہوا میں سے آسانی میں سے، وہ جو طوفان آیا تھا اس میں سے آسانی سے پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی دوسرا جو شخص ہے، دوسری مثال دی گئی کہ بدکار کی مثال کیسے ہے کہ ایک سنوبر کے درخت کے جیسی ہے جو کہ سخت اور سیدھا ہوتا ہے۔ زندگی یعنی ہوا چلتی ہے تو وہ سختی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو ہوگا کیا کہ ہوائیں اس کو جڑ سے اکھیڑ دیں گی۔ تو مومن جو ہے نا اس کی زندگی میں بھی جو کچھ بھی چلتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا اور زیادہ اس کو جھکا دیتی ہیں، جھکا دیتی مینز کہ اور زیادہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے، اور زیادہ اطاعت و فرمانبرداری میں بڑھ جاتا ہے۔ اور جب وہ زندگی کے تھپیڑوں میں اطاعت و فرمانبرداری میں بڑھ جاتا ہے تو سبحان اللہ پھر سے وہ یعنی کھڑا ہو جاتا ہے، پھر سے کھڑے ہونے سے مراد کہ اس مشکل سے وہ آسانی کے ساتھ نکل آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی مثال دی گئی کہ ایسا شخص ہے جو کہ حرف پر رہ کر عبادت کرتا ہے، اچھا اچھا ملے تو ہم بھی بہت اچھے اللہ کے ساتھ، ہماری زندگی میں اچھا نہیں چل رہا تو ہم ہر وقت شکایتیں کریں گے اور بدگمانی کریں گے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خسرت دنیا والآخرہ، ایسا شخص جو ہے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ ذالک، یہ هو الخسران المبین، اور یہ نقصان کیا ہے؟ کھلم کھلا نقصان ہے۔ یعنی اس طرح سے جو ہے یعنی شک میں اور مایوسی میں رہنا، یہ کیا ہے؟ کھلم کھلا نقصان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ امید اور یقین کا نام ہے۔ اور اسی لیے ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے ایمان میں پر یقین نہیں ہوتا اور پر امید نہیں ہوتا، تو جب اس کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں تو وہ کیسے
یعنی عبادت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس پر بھروسہ رکھنا اور اسی سے مدد کی امید لگانا، یہ ساری باتیں عبادت میں آتی ہیں۔ تو یہ جو حرف پر رہ کر عبادت کرتا ہے، جب ایسے شخص کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یدعو، پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یضرہ، جو نہ اس کو نقصان پہنچائے، و ما لا ینفعہ، اور نہ ہی اس کو کوئی نفع دے۔ یعنی ایسا شخص جو حرف پر رہ کر عبادت کر رہا تھا، زندگی میں مشکل آئی، چونکہ پر امید اور پر یقین نہیں تھا اپنے ایمان کے معاملے میں، تو ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا امید ہو جاتا ہے اور پھر دوسروں کی طرف جاتا ہے، ایسی ہستیوں کی طرف جاتا ہے، ایسی چیزوں کی طرف جاتا ہے، وہاں سے مدد لینے کی کوشش کرتا ہے جو کہ نہ تو اس کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں۔ اور ایسا کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور سے امید لگانا، یہ کیا ہے؟ ذالک هو الضلال البعید، یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے امید لگانا کہ ہمیں وہ مشکلات سے نکال دیں گے، ہماری تکالیف کو دور کر دیں گے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیں گے، یہ کیا ہے؟ ذالک هو الضلال البعید، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے، یعنی ایسی گمراہی جس میں سے واپسی کا نشان کیا ہے؟ مٹ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یدعو، پکارتا ہے، لمن، اس کو، جو در رہو، جس کا درر، اقرب، قریب تر ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے، لبئسا، بے شک بہت برا ہے، المولا، دوست، ولبئس العشیر، اور بہت ہی برا رفیق۔ اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنا کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو پکارتا ہے، تو ایسا کرنے میں انسان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نفع پالے گا، بلکہ وہ نفع سے زیادہ نقصان کے قریب چلا جاتا ہے، یعنی نقصان جو ہے وہ زیادہ بڑھ کر ملے گا، نقصان کے چانسز زیادہ ہیں، بلکہ کیا ہے کہ نقصان ہی ڈومیننٹ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ کیا فرما رہے ہیں کہ لبئس المولا ولبئس العشیر، کہ بہت ہی برا دوست ہے اور بہت ہی برا رفیق ہے۔ یعنی مولا مین، یعنی جس کو اس نے اپنا کارساز سمجھا، جس کو اپنا کارساز بنایا، جس کو اپنا دوست سمجھا، وہ سارا ہی بہت برا نکلا۔ سارا ہی بہت برا نکلا مین کیا؟ کہ یعنی یہ بات مشرکوں کے بارے میں بھی ہے کہ یعنی یعنی قیامت کے دن جو ہے مشرک اور بت پرست جو ہیں اپنے معبودوں کو جہنم میں پڑے ہوئے جب دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ اچھا، جن سے ہم نے توقعات وابستہ کر رکھی تھیں کہ یہ ہمارے کارساز ہیں، یہ ہمارے جو ہے مددگار ہیں، تو یہ تو کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی برے کارساز اور بہت ہی برے ساتھی پیدا ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو خود ہمارے ساتھ جہنم میں جو ہے جل رہے ہیں، بلکہ جہنم کا کیا ہے؟ ایندھن ہے، کیونکہ پتھر کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور ایک اور میننگ بھی ہے کہ یعنی کیا ہے کہ جس نے بھی اس شخص کو اس راستے پر ڈالا کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ اوروں کو پکارے، تو وہ چاہے انسان تھا یا شیطان تھا، تو وہ بڑا ہی بدترین کارساز اس کا ثابت ہوا اور بہت ہی برا ساتھی ثابت ہوا۔ اب اس کے برعکس جو ہے نا دوسرے لوگوں کی بات ہے کہ ان الذین یدخل الذین، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا، کن کو؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے کہ نیک عمل کیے۔ اب ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی بالکل انکار کر دیا، یعنی پہلا شخص کون سا تھا؟ جو کہ ثانیۃ فیہ، کہ اپنی گردن اس نے موڑ لی، حق کو سن کر تکبر کیا اور ٹوٹل انکار کر دیا۔ دوسرا جو ہے ایمان تو لے آیا لیکن اپنے ایمان میں ڈاواں ڈول ہے، اچھا چلتا ہے تو پر امید ہے، اور جہاں کچھ برا ہو تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور دوسروں کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب یہاں پر اور لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی ہر حال میں ان کو کیا تھا کہ اپنے رب سے امید تھی اور اپنے رب کی باتوں پر ان کو پورا پورا یقین تھا۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں کہ اپنی عبادت میں کنٹینیو رہے، عبادت میں مسلسل عبادت کرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے، فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ ان کو جنتوں میں جو ہے وہ داخل کر دیں گے۔ اور جنتیں کیسی ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان اللہ یفعل ما یرید، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جیسا چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मन, वो शख्स जो काना है यज़ुन्नु, ये गुमान करता। अब एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो ये गुमान करता है कि अल नहीं, कि नहीं यंसुरहु, उसकी मदद करेगा अल्लाहु, अल्लाह फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती, आखिरत में। यानी ऐसा शख्स जो ये गुमान करता है कि अल्लाह ताला जो है इस दुनिया और आखिरत में उसकी मदद नहीं करेगा, यानी बिल्कुल मायूस हुआ हुआ है, तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए उस शख्स को जो कि मायूस हो चुका है और बहुत गुस्से में है अल्लाह ताला के साथ, कि उसे लगता है कि अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी, तो अपने गुस्से में वो क्या करे, फल यम दुद, बस उसको चाहिए कि तान ले, बिसबबिन, एक रस्सी, इलस्समाई, आसमान की तरफ, आसमान की तरफ एक रस्सी तान ले, और फिर क्या करे, सुम्मा, फिर लियक़ता, काट डाले, यानी उस रस्सी को काट डाले, फल यंजुर, फिर वो देखे, हल युजहिबना, हल युजहिबना, के ये जो है, हल युजहिबन्ना, क्या ये दूर कर देती है, यानी ये जो इसकी कई दुहु, इसकी तदबीर है, ये दूर कर देगी किस चीज को, मा यगीजु, उस चीज को जो कि उसको गुस्सा दिलाती है। अब यहाँ पर जो है ना, इस आयत की बेसिकली दो तरह से तफसीर की गई है। एक तो ये कि यानी एक ऐसा शख्स है जो कि यानी उसे लगता है कि अच्छा अल्लाह ताला जो है, यानी बहुत ही ज्यादा, जिसे कह लें कि मायूस है, अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत से बहुत मायूस हो चुका है, जिंदगी में बहुत बुरा बुरा चल रहा है, और बिल्कुल मायूस मायूस हो चुका है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है उसकी मदद करेंगे, और ये कि गुस्से में है। तो इस गुस्से में क्या है कि यानी कहने का मतलब क्या है कि ये अपनी यानी रस्सी जो है आसमान की तरफ बांध ले और फिर उसको काट दे। यानी जिस तरह से होता है ना, आसमान से मुराद के रस्सी बांध कर, यानी वो होता है ना जैसे गले में फंदा डालना, कि आप रस्सी लटकाएं छत के साथ, और उसके बाद जो है उसके साथ लटक जाएं, और फिर उसके बाद ऊपर से रस्सी को काट दें, तो ऑब्वियसली इंसान क्या है कि मर जाएगा, अपनी जान से जाएगा। यानी एक ऐसा शख्स जो कि बहुत ही ना उम्मीद हो चुका है और उससे जो है मायूस हो चुका है कि अल्लाह ताला कभी उसके साथ कुछ अच्छा भी करेंगे, तो ऐसे में क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि अपने इस गुस्से और नाराजगी में अगर तुम अपने आप को मार भी लोगे, अगर अपने आप को मार भी लोगे, तो ऐसा भी करके देख लो, और ये देखो कि ऐसा करने से, यानी गुस्सा दिखाने से, मायूस होने से और शिकवे शिकायतें करने से, ये सारी चीजें करने से क्या ऐसा होगा कि तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? यानी फाइनली क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा मायूस होता है और उसे गुस्से में आता है, और गुस्से में क्या समझता है कि अच्छा मैं जो हूँ अपनी जान ही जो है वो खत्म कर दूं, यानी ये काम भी कर ले, तो ऐसा करने से क्या उसकी जिंदगी के मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे? नहीं। ऐसा करने से, मायूसी दिखाने से, गुस्सा दिखाने से उसकी जिंदगी में चलने वाले प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व नहीं हो सकते। ये इनका सॉल्यूशन नहीं है कि इंसान गुस्से में आए, अपसेट होना शुरू कर दे और टेंशन लेना शुरू कर दे, और ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ शिकवे करना शुरू कर दे और बदगुमानी करना शुरू कर दे। ये चीजें इंसान की जिंदगी के मसलों को हल नहीं करती, बल्कि बेहतर क्या होता है कि क्या चीज इंसान को जो है बेहतरी की तरफ लेकर जाती है, कि इंसान हमेशा अल्लाह सुब्हाना ताला से पुरुम्मीद रहे, और ये कि जो कुछ भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके लिए जिंदगी में जो भी उसके फैसले किए हैं उनको जो है वो कबूल कर ले। चीजों को कबूल कर लेना जो है ना, मसले का आधा हल होता है। यानी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आई है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, तो वो प्रॉब्लम जो है ना बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या है कि जैसे ही इंसान अपनी जिंदगी में आई हुई मुश्किल को एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा ये अल्लाह ताला का फैसला है, ये ऐसे ही होना था, तो उसके बाद क्या होता है कि यूं समझे कि उसकी आधी मुश्किल जो है ना ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाती है। जैसे ही इंसान अपने रब के फैसले को बखुशी कबूल कर लेता है, तो यकीन करें कि उसका मसला जो है ना आधे से ज्यादा हल हो जाता है, और जैसे ही वो इस मामले में फर्म रहता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला बाकी भी उसकी मुश्किल को जो है वो हल कर देते हैं। तो हल ये नहीं है कि इंसान जो है गुस्सा दिखाए और मायूस हो जाए। और एक और तफसीर इसकी ये भी की गई है कि जिसको ये लगता है कि अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करेगा,
यंसुरुहु, तो हु की ज़मीर जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। यानी अगर किसी को ये लगता है कि अच्छा अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद दुनिया और आखिरत में नहीं करेगा, तो वो क्या करे कि रस्सी ताने और उसके साथ अपने आप को लटका ले। यानी लटका ले मीन के अपनी पूरी पूरी जान भी वो इस चीज में लगा दें, तो फिर भी क्या है कि अल्लाह ताला की मदद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आकर ही रहेगी। यानी एक तरह से, क्योंकि वहां पर क्या था कि मुशरिकीन मक्का जो है अपना पूरा पूरा जोर लगा रहे थे और उन्हें इस चीज पे यानी बहुत ज्यादा गुस्सा भी था। तो यहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि अगर तुम ये समझते हो कि हालात हमेशा यूं ही रहेंगे और तुम जो है तुम्हारा जो है ताकत और गलबा रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की मदद जो है आप सल्लम के लिए डेफिनेटली आएगी। और ये कि इस चीज को तुम रोक नहीं सकते। तुम अपनी जितनी भी जान लगा दो, जितनी भी कोशिशें कर लो, यानी जान की बाजी भी लगा दोगे, तो भी क्या है तुम इस बात को रोक नहीं सकते कि अल्लाह ताला असल्लम की मदद ना करे। असल्लम के लिए अल्लाह ताला की मदद जो है वो लाजिम आएगी। और ये इस तरह से भी है कि जो ये समझता है कि अच्छा वो पूरी अपनी जान लगा दे, पूरी कोशिश कर ले और किसी तरह इस्लाम को दबा दे और इस्लाम को फैलने ना दे, तो वो ऐसा भी करके देख ले। वो अपनी जान भी लगा देगा तो भी वो इस्लाम को दबा नहीं सकता, इस्लाम को फैलने से रोक नहीं सकता। और फिर क्या है कि वह कजालिका, और इसी तरह अंजलनाहु, इसको नाजिल किया हमने, आयातिन आयतें बय्यिनातिन रोशन, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह यहदी हिदायत देता है, मन उसको जो युरीदु जो चाहता है। यानी क्या है कि इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, और कुरान में क्या है सारी की सारी बातें, तमाम आयात, तमाम अहकामात, एक एक चीज क्या है बय्यिनात है, बहुत रोशन है, बहुत वाज़े हैं और बहुत आसानी के साथ समझ में आने वाली बातें हैं। और है क्या कि अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको चाहता है हिदायत और रहनुमाई देता है। यानी हिदायत और रहनुमाई जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ही के देने से मिलती है। लेकिन है क्या कि जो लेना चाहता है, जो लेना चाहेगा, जो अपनी इस्लाह करना चाहेगा, जो अपने आप को संवारना चाहेगा, जो अपनी आखिरत को संवारना चाहेगा, अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी रहनुमाई जरूर कर देंगे कि वो इस दुनिया में क्या करे, किस तरह से करे कि उसकी दुनिया भी संवर जाए और उसकी आखिरत भी संवर जाए। जो चाहेगा तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी रहनुमाई जो है वो कर देंगे। यानी बेसिकली हिदायत अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आती है, और जिसको चाहता है अल्लाह सुब्हाना ताला देते हैं। लेकिन देते किसको हैं? जो तलबगार होता है, जो अपने लिए चाहता है। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं इन्नल लजीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल लजीना, और वो जो हादू यहूदी हुए, व स्वाबीना, और जो सितारा परस्त हैं, वन नसारा, और जो ईसाई हैं, वल मजूसा, और जो मजूसी हैं, वल्लजीना, और जिन्होंने अशरकू शिरक किया। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, यफसिलु फैसला कर देगा, बैनहुम उनके दरमियान, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद, अल्लाह सुब्हाना ताला हर चीज से क्या है बाखबर है। क्या है कि अब यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला का पैगाम आ गया, कुरान आ गया, आयात कैसी हैं, बय्यिनात हैं, रोशन हैं, खुली हैं, वाज़े हैं। और फिर क्या है कि कुछ लोग ईमान ले आए, कुछ हैं जो कि हादू यानी यहूदी हैं, कुछ सितारा परस्त हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ मजूसी हैं, और कुछ क्या है मुशरिक हैं। लेकिन यानी क्या है कि लोग जो हैं वो जब असल बात से हट जाते हैं तो मुख्तलिफ ग्रोहों में जो है वो तकसीम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि कुछ तो असल बात को जिन्होंने ले लिया वो क्या है ईमान वाले हैं, और बाकी जो असल बात से हट गए, हक से हट गए, तो कोई यहूदी हो गया, कोई साबी बन गया, कोई नसारा बन गया, कोई मजूसी है, तो कोई मुशरिक है। अब ये जो एक कशमकश है कि कौन दुरुस्त है कौन गलत है, ये इस दुनिया में जो है ना हमेशा चलती रहेगी। हमेशा ये झगड़ा रहेगा कि हर ग्रोह जो है अपने आप को कहेगा कि मैं दुरुस्त हूं और बाकी गलत हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि चीजें दो ही हैं, एक हक है और एक बातिल है। यानी ये नहीं होगा कि अच्छा फलां दीन भी
صحیح ہے، وہ بھی حق پر ہے، وہ بھی حق پر ہے، وہ بھی حق پر ہے اور باقی باطل ہیں، نہیں، سب میں سے صرف ایک حق ہے اور باقی سب کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ دنیا میں یہ کشمکش چلتی رہے گی، تو اس چیز کا فیصلہ کب کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز کر دیں گے، یعنی کون حق پر تھا اور کون غلط تھا، کون باطل پر تھا، اس چیز کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، باخبر ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، یعنی کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا، تم نے اس چیز کو دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ کون سجدہ کرتے ہیں؟ من فی السماواتی، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جتنی بھی مخلوقات آسمانوں میں ہے، ساری کی ساری مخلوقات کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین کی مخلوقات بھی اور یہ کہ جو آسمانوں کی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اور ان مخلوقات کا کچھ کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند، وَالنَّجُومُ اور ستارے، وَالْجِبَالُ اور پہاڑ، وَالشَّجَرُ اور درخت، وَالدَّوَابُ اور چارپائے، وَكَثِيرٌ اور بہت سے، مِنَ النَّاسِ انسانوں میں سے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ آسمانوں میں بستی ہوں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو بھی آسمانوں میں مخلوق ہے وہ ساری کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ زمین کی مخلوق بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، چارپائے ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اب اور انسانوں میں سے بھی کیا ہیں کہ کثیر من الناس، کہ انسانوں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو سجدہ کرنے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ اب ایک تو چیز ہے کہ ہم یعنی سجدہ کرتے ہیں، فزیکلی اپنا آپ جھکاتے ہیں، اپنا سر جو ہے زمین پر رکھتے ہیں، تو ایک تو یہ سجدہ ہے، یعنی فزیکلی ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم کائنات کی چیزوں کا سجدہ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ سجدہ کس طرح سے ہے، یعنی اب ہمیں فزیکلی تو نہیں نظر آتا کہ اچھا پہاڑ جو ہیں جھک کر سجدہ کر رہے ہیں، یا درخت جو ہیں زمین کے ساتھ جھک کر جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ مخلوقات جو ہے کس طرح سے سجدہ کرتی ہے۔ لیکن ایک بات جو یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ سجدے کے میننگز میں کیا آتا ہے، بیسیکلی اطاعت اور فرمانبرداری۔ سجدہ جو ہے اطاعت اور فرمانبرداری کو اور سپردگی کو شو کرتا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز جو ہے بیسیکلی کس طرح سے سجدہ کرتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابع اور فرمانبرداری کر کے۔ اور یہ بات تو ہم پر بہت obvious ہے کہ جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو جو کام ان کو دے دیے، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قوانین ان کے لیے سیٹ کر دیے کہ یہ مخلوق جو ہے اس نے اس طرح سے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہر مخلوق کو جو کام دیا گیا وہ اسی کے مطابق جو ہے اپنے کام کو کر رہی ہے۔ جس طرح سے سورج کو بھی دیکھیں کہ کتنی پابندی کے ساتھ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک جسے کہہ لیں کہ سیٹ کر رکھا ایک راستہ، اپنے اس راستے میں وہ گردش میں رہتا ہے، اس سے قطن بھی ہٹتا نہیں ہے، ذرا سا بھی تجاوز نہیں کرتا۔ اور جس طرح سے جس سیٹ پیٹرن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا، تو وہ اپنی اسی اطاعت میں کیا ہے؟ مسلسل لگا ہوا ہے۔ تو یہ سجدہ جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے؟ اطاعت اور فرمانبرداری کے میننگز میں ہے کہ کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر کام کر رہی ہے، ہمارے تابع نہیں ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں جیسے کہ سجدے کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں کہ سجدہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، اٹ مینس یعنی سجدہ کرنا، زمین پر اپنے سر کو رکھ دینا، یہ کیا شو کرتا ہے؟ بہت زیادہ انکساری کو شو کرتا ہے، بہت زیادہ عاجزی کو شو کرتا ہے۔
اور جب عاجزی اور انکساری ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میری اپنی کوئی میں نہیں ہے، میری اپنی کوئی انا نہیں ہے، یا میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ بیسیکلی سجدہ کرنا جو ہے نا، یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ شو کرتا ہے یہ چیز کہ اب میری میں نہیں ہے، میری مرضی میری نہیں ہے، اور یہ کہ یعنی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اور صرف سجدہ کر کے ہم صرف یعنی کیا ہے کہ سجدے میں صرف سر کو نیچے لگاتے ہیں، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ ہم اپنا پورے کا پورا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع کرتے ہیں، کہ اب یہ میرا پورا جسم بھی جو ہے نا، یہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، بلکہ کس کی مرضی کے مطابق ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ یعنی میرا جسم جو کچھ بھی کرے گا، میری سوچ، میرا ہر عمل، میرا ہر ایکشن جو ہے، میری زبان، میرا دل، ایوری تھنگ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم سجدہ کرتے ہیں، ہر روز نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے سجدے کرتے ہیں، تو کانشیسلی سجدہ کرنا چاہیے کہ سجدے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے سپرد کر دیا، اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا، اور میرے جسم کا ایک ایک ذرہ میری مرضی کے تابع نہیں ہے، بلکہ میرے رب کی مرضی کے تابع ہے۔ یہ سجدہ بیسیکلی یہ پیغام دیتا ہے، سجدہ ہے ہی اسی چیز کا نام۔ اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا ذرا دوسری طرف دیکھیں کہ سبحان اللہ، یعنی جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یعنی جہاں پہ ہمارا ماتھا ختم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے نا، یعنی دماغ شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ ہمارا ماتھا ختم ہوتا ہے وہیں سے ہمارا دماغ شروع ہو جاتا ہے۔ اور دماغ کے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ پورشنز ہیں، تو دماغ کا جو سامنے والا حصہ ہے، جس کو ہم سجدے میں نیچے لے کر جاتے ہیں، سجدے کے ساتھ اس کو بھی نیچے لے کر جاتے ہیں، تو دماغ کا جو یہ سامنے والا حصہ ہے، بیسیکلی ایکچولی یہ وہ دماغ کا حصہ ہے جس میں کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو اس میں کہ چیزوں کو توجہ دینے کی، اٹینشن دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، فیصلہ کرنا، ججمنٹ، یعنی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا دماغ کے اسی حصے میں ہو رہی ہوتی ہیں جو سامنے ہوتا ہے۔ اور پلاننگ کرنا، اور یہ جو ایموشنز ہیں، جو جذبات ہیں، اور یہ موڈ کس طرح سے ہوگا، اور یہ جو ہمارا سوشل بیہیویئر ہے، اور چیزوں کو آرگنائز کرنا، چیزوں کی پلاننگ کرنا، کیا کام کس طرح سے کرنا ہے، اور یہ سوچنا سمجھنا اور ریزننگ کرنا، عقل کا استعمال کرنا، چیزوں کو پرکھنا، جانچنا، کیا صحیح ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ انسان کے سامنے والے حصے میں ہوتا ہے، انسان کے دماغ کے سامنے والے حصے میں ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو جب ہم نیچے گراتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو میرا سوچنا سمجھنا ہے، یہ جو میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ جو میرے فیصلے کرنے ہیں، یہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ کس کی مرضی کے مطابق ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، یعنی سجدہ جو ہے نا، یہ بیسیکلی ہمیں ہر روز ریمائنڈر دیتا ہے کہ اب میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بلکہ میرے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ نے دماغ کا وہ حصہ اپنے رب کے سامنے جھکا دیا جو پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے، اٹ مینس کہ پورے کا پورا جسم آپ نے اپنے رب کی اطاعت میں دے دیا، اس چیز کو مان لیا اور اقرار کر لیا۔ اور یہ چیز بھی یعنی یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، یعنی اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ انکار کر دیتے ہیں، جو کہ متکبر ہو جاتے ہیں، وَكَثِيرٌ، کہ بہت سارے ایسے ہیں جو کہ نہیں کرتے، تو جو نہیں کرتے، جو فرمانبرداری نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ حق علیہ العذاب، کہ ان کے لیے پھر کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اور وہ شخص ومن، اور وہ جس کو کہ یہن اللہ، ذلیل کر دے اللہ، فما لہو، تو نہیں ہے اس کے لیے من مکرن، کہ کوئی بھی عزت دینے والا۔ یعنی جو شخص بھی جو ہے انکار کر دیتا ہے، جھکتا نہیں ہے، فرمانبرداری سے جو ہے وہ باغی ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔
اور نہ صرف یہ کہ سزا ہے، بلکہ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ جھکنے میں شاید ذلت ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں کیا ہے، انسان کی عزت ہی عزت ہے۔ انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ بہت عزت دار بن جاتا ہے، اور جب وہ باغی ہوتا ہے، باغی پن دکھاتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کے حصے میں کیا آتی ہے، ذلت ہی آتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، اس کو پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ان اللہ یفعل ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے۔ اب یہ آیت بھی بیسیکلی ان آیتوں میں سے ہے جہاں پر کہ سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ کہ سجدے کے بارے میں جیسے کہ ہم نے آلریڈی تھوڑا سا پڑھا تھا کہ یعنی جب آیت سجدہ آئے تو سجدہ کرنا چاہیے، اور یہ کہ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ کچھ اسکالرس تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہر حال میں آپ کو کرنا ہے، جتنے بھی سجدے ہیں لازم ان کو کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرتے، obviously اگر کوئی چیز لازم ہے نہیں کریں گے تو وہ پھر گناہ میں شمار ہوگا۔ جبکہ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے کرنا چاہیے، اور یعنی کیا ہے کہ افضل ہے اور ثواب کی بات ہے کہ کرنا چاہیے، لیکن اگر انسان بھول جاتا ہے، اسکپ ہو جاتا ہے، تو اس پر وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان سجدہ کرے، اور کرنا چاہیے، کیونکہ سجدے ہی سے انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہے کہ نماز میں جو ہے یعنی سجدہ ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جس میں کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا چاہے جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ تکبر جو ہے نا انسان کو ہمیشہ ذلت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کبھی بھی یعنی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے متکبر ہوتا ہے، بڑا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو بظاہر ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے منہ پہ جو ہے کچھ نہ کہیں، یا اس کو یعنی اس کے سامنے اچھا پریٹینڈ کریں، لیکن کسی بھی متکبر انسان کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، اس کی قطعاً بھی کوئی عزت نہیں کرتا۔ جبکہ جتنا کوئی انسان نرم اور جھکا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے بھی جھک جاتا ہے اور اس کے تمام احکامات کو خوشی خوشی اپنا لیتا ہے، تو کیا ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں جو ہے بہت عزت دار ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے، بہت واضح مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کہ جو کہ ہمیں حدیث سے بھی ایک پتہ چلتی ہے، کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ یعنی کہ جب یعنی شیطان کیا کہتا ہے کہ جب سوری یعنی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب یعنی ابن آدم کو سجدے کی آیت پڑھتا ہے، یعنی جب ابن آدم جو ہے یعنی جب بھی کوئی انسان جو ہے سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، تو شیطان الگ ہوتا ہے اور روتا ہے، یعنی شیطان وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر پیچھے ہٹ کر جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور روتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ ہائے افسوس کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے نہیں کیا تو میرے لیے کیا ہے، جہنم ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے یعنی آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو کہ ابلیس جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب تھا، وہاں پر فرشتوں میں رہتا تھا، اور یعنی جب تک وہ فرمانبرداری میں رہا تو بہت عزت دار تھا، اور جیسے ہی نافرمانی اس نے کی تو وہ ذلیل ہو گیا، دھتکار دیا گیا۔ تو بیسیکلی یہ بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ انسان کی عزت جو ہے فرمانبرداری میں ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں ہم بہت ساری چیزیں اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں عزت کو پانے کے لیے۔ انسان بہت دولت اکٹھی کرتا ہے کہ شاید میں عزت دار بن جاؤں گا، اور اسی چکر میں وہ یعنی حرام کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات، یہ پرنسپل ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عزت جو ہے نا فرمانبرداری میں ہے، عزت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ جیسے ہی انسان باغی ہوتا ہے تو اس کے نصیب میں کیا آتا ہے، ذلت ہی ذلت آتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے اپنا لیسن جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی ان آیات کو بہت اچھے سے سمجھنے والا بنا دے، اور ہم اپنی عقل اور شعور کو بہترین طور پر استعمال کر سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ سجدہ ریز ہو سکیں. آمین ثم آمین. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.